बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं करामत मुगल। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि मुआहदे की खबरों और मुज़ाकरात की टेबल सजने से ऐन 24 घंटे पहले अब डोनाल्ड ट्रंप जो खुद कह रहा है कि मेरे नुमाइंदे जो हैं वो इस्लामाबाद आ रहे हैं और ईरान से मुज़ाकरात के लिए आ रहे हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़े कार्गो जहाज़ लैंड कर चुके हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि अमरीकी गाड़ियाँ और दूसरा हिफाजत का साजोसामान पाकिस्तान में पहुँच गया है। किसी बड़ी शख्सियत की आमद है। अब जेडी वैंस के हवाले से पिछली वीडियो में मैं बता चुका कि मुतज़ाद इतलात है। एक तरफ व्हाइट हाउस कह रहा है कि जेडी वैंस आएंगे जो इस वफ्द की सरबराही करेंगे, क्योंकि पिछली मरतबा भी जो मुज़ाकरात मुकम्मल नहीं हुए थे उनकी दूसरे दौर में वही अमेरिका की नुमाइंदगी करेंगे। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं, जैसे CNN और बहुत से पाकिस्तानी सहाफ़ी अब ये दावा कर रहे हैं कि शायद डोनाल्ड ट्रंप मंगल के रोज़ पाकिस्तान में तशरीफ़ ला रहे हैं और वही नहीं और बहुत सी शख्सियात आएंगी, क्योंकि अमन पर मुआहदा होने जा रहा है। दोनों मुल्कों के दरमियान जो इस वक्त ड्राफ्ट जिसके 15 एक पॉइंट्स हैं वो सर्कुलेट होना शुरू हो चुका है कि कौन सी ऐसी शराइत हैं जो ईरान ने सामने रखी हैं जिन पर अमेरिका ने अब हामी भर दी है। और सबसे क्रूशल पार्ट जो ईरानी एटमी प्रोग्राम है, जो वहाँ पर अफजूदा यूरेनियम पड़ी हुई है, उस हवाले से भी फैसला हो गया। पाकिस्तान के हवाले भी नहीं किया जाएगा, ना रूस के हवाले किया जाएगा और ना ही अमेरिका उसे वहाँ कर उठाकर अपने मुल्क ले जाएगा। IAEA की निगरानी में जनाब ये एटमी प्लांट रहेंगे और बाकी तफसीलात में आगे वीडियो में जाके आपको बताता हूँ। दूसरी जानिब आपने हुर्मुज़ में जंग शुरू हो चुकी, एक अमरीकी जो है एक ईरानी बहरी जहाज़ जो है उसको कब्जे में लेने की डोनाल्ड ट्रंप ने खुद दावा किया कि जनाब नाकाबंदी की खिलाफवर्जी करने वाले ईरानी बहरी जहाज़ को जनाब हमने अपनी कब्जे में ले लिया। दूसरी तरफ ईरान से आने वाली खबरें ये बता रही हैं कि ईरानी जहाज़ को रोकने वाली कश्तियाँ जो अमरीकी बहरिया की कश्तियाँ थी, उन्होंने जब इस जहाज़ का रास्ता रोकने की कोशिश किया है तो जवाबी हमले में अमरीकी वहाँ से भाग गए। अब ये खबरें आ रही थी। दूसरी जानब अमरीका के सबसे करीबी इत्तेहादी खित्ते में मौजूद अरब अमारात, वहाँ से अब खबरें आ रही कि भाईजान अड्डे खाली करो, मुल्क को छोड़ो, हमारा मुल्क जैसे तरक्की कर रहा था वैसे ही करता रहेगा, हमें आपके दिफा की ज़रूरत नहीं है, आपने जो हमारा दिफा करना था वो दुनिया के सामने खुलकर आ चुका है। और दूसरी जानब उसी मुल्क से एक और ख़बर आती है जनाब, कहा जाता है कि 1.2 ट्रिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट अमेरिका में हम मज़ीद भी कर सकते हैं। इन सारी खबरों को आपके सामने रखते हैं। और सबसे ख़ास इस्लामाबाद में जनाब हर चीज़ बंद होना शुरू हो चुकी, मेट्रो सर्विस बंद, दफातर बंद, और अभी कुछ देर पहले एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें ये कहा गया कि रेड जोन में काम करने वाले जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं वो 20 अप्रैल को घर से काम करेंगे, उनको दफ्तर तशरीफ लाने की ज़रूरत नहीं है। इन खबरों की तफसीलात आपके सामने रखते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिनके पास चैनल मेंबरशिप और सुपर गिफ्ट्स का ऑप्शन आ रहा है इस्तेमाल कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। पहले बात कर लेते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया और उसके बाद ईरानी मौक़िफ़ उस पर क्या है। आपने हुर्मुज़ पर एक दिन ऐलान हुआ था कि हमने खोल दिया है, दूसरे दिन ऐलान हुआ कि हमने बंद कर दिया है, फिर नाकाबंदी की गई अमेरिका की जानिब से, और जिसकी वजह से अभी तक के मुज़ाकरात पर सवालिया निशान लगा हुआ है। और ईरान की जानिब से पासदारान इनकलाब की जो लीडरशिप है उनके बयानात के मुताबिक जब तक ये नाकाबंदी ख़त्म नहीं की जाती मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। वहाँ की इरना जो न्यूज़ एजेंसी है उसने तो ये दावा किया है कि ईरानी वफ्द मुज़ाकरात में शिरकत के लिए नहीं आएगा, लेकिन सरकारी तौर पर ऐसा कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया जिससे ये तासुर मिलता हो कि ईरान मुज़ाकरात के दूसरे दौर का बाइकाट करने जा रहा है। क्योंकि पहले भी उनकी जो आमद थी पाकिस्तान में ईरानी वफ्द की, वो पाकिस्तान ने इंश्योर की थी, खुद एयरफोर्स ने उन्हें स्क्वाड किया था और अपनी हिफाजत में यहाँ लेकर भी आए थे और वापस छोड़कर किया थे, क्योंकि इसराइल की तरफ से सबसे बड़ा ख़तरा ये था कि कहीं ईरानी क़यादत पर हमला ना हो जाए, उन्हें शहीद ना कर दिया जाए। इसीलिए उससे कुछ अर्सा पहले इंटरनेशनल मैगजीन्स में खबरें आपकी नज़र से गुजरी होंगी कि अब्बास इराक़ची साहब और मोहम्मद बाकर कालीबाफ को असैसिनेशन की जो अटेम्प्ट इसराइल की थी उसको नाकाम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने बनाया। तो अब उनकी खबर के हवाले से मीडिया में ये तासुर देना कि वो तशरीफ़ नहीं ला रहे, शायद हिफाजती इक़दाम के तहत किया गया हो कि कब आएंगे, कैसे आएंगे, कौन आएगा, ये वक्त आने पर ही पता चलेगा। अब इस जंग को बढ़ाने के लिए, माहौल को सही करने के बजाय माहौल को ख़राब करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए कि मुंह पर टेप लगा ले। जब तक वो बोलते रहेंगे माहौल ख़राब ही रहेगा, क्योंकि उनकी ज़ुबान जो है हमेशा जो कुछ बोलती है वो हकीकत से बहुत दूर की बात होती है। अब उन्होंने एक दावा किया
جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ناکہ بندی تھی نا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ صرف ایرانی بندرگاہوں پر جانے والے اور ایرانی بندرگاہوں سے آنے والے بحری جہازوں کو ہم راستہ نہیں دیں گے، ان کے لیے ناکہ بندی ہے۔ امریکی بحریہ نے یہ کام شروع کر دیا ہوا تھا۔ اب اس کے اوپر ایک ایرانی جہاز اس ساری کاروائی کے اندر، جو آج خبر سامنے آ رہی ہے، جس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ دیر پہلے میڈیا سے شیئر کیا کہ امریکی ناکہ بندی کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش پر ایرانی جہاز کو قبضے میں لے لیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ امریکی فوج نے ایک ایرانی جہاز کو روکا جو آبنہ ہرمز میں امریکی ناکہ بندی کی خلاف ورزی کی کوشش کر رہا تھا۔ امریکی ناکہ بندی کی خلاف ورزی کرنے کی ایک کوشش کرنے پر ایرانی جہاز کو قبضے میں لے لیا گیا۔ امریکی صدر نے بتایا کہ قبضے میں لیے گئے ایرانی پرچم والے مال بردار بحری جہاز کا نام توشکا ہے۔ جہاز تقریباً 900 فٹ لمبا اور ایک طیارہ بردار بحری جہاز جتنا وزنی ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ امریکی بحریہ کی گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر نے خلیج عمان میں جہاز توشکا کو روکا۔ جہاز کو روکنے کی وارننگ بھی دی گئی، لیکن ایرانی عملے نے سننے سے انکار کر دیا۔ امریکی بحریہ نے جہاز کے انجن روم میں سوراخ کر کے اسے روکا۔ جہاز اب امریکی میرینز کے قبضے میں ہے اور ہم اسے دیکھ رہے ہیں کہ جہاز میں کیا کیا ہے۔ یہ خبر آنی تھی کہ دوسری جانب سے ایران کے حوالے سے بھی اسی جہاز کے حوالے سے ایک خبر آتی ہے، اور وہ خبر ٹوٹلی اس سے مختلف ہوتی ہے، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے دعوے کو جٹلا دیا گیا ہے، جس میں مہر نیوز نے جناب رپورٹ کیا ہے کہ امریکی فوجیوں نے ایرانی کمرشل بحری جہاز پر فائرنگ کی ہے اور اسے واپس مڑنے پر مجبور کیا ہے ایرانی انٹرنیشنل واٹرز کی طرف، جس کے بعد اسلامی انقلاب اسلامی کی جو فورس ہے، پاسداران انقلاب، ان کی جانب سے جناب جوابی کارروائی کی گئی ہے۔ بڑا جو ہے سخت قسم کا جناب جواب دیا گیا ہے، جس کے بعد امریکی وہاں سے وہ ایریا چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یہ مہر نیوز رپورٹ کر رہا ہے۔ اب دونوں جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جناب ایک کہہ رہا ہے کہ ہمارے قبضے میں ہے، دوسرے کہہ رہا ہے کہ ہم نے وہاں سے بحری فورسز کو امریکہ کی بھگا دیا۔ لیکن ان ساری خبروں کے درمیان کل ایک خبر آئی تھی کہ اسی ایریا سے گزرنے والے 2 بحری جہازوں کو، جن میں کہا یہ جا رہا تھا شروع کہ وہ شاید بھارتی بحری جہاز ہیں، جن کو نشانہ بنایا گیا تھا، جن پر فائرنگ کی گئی تھی، جس کا حوالہ آج ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹویٹ کے اندر بھی دیا تھا کہ آبنہ ہرمز میں ایران نے فائرنگ کر کے سیز فائر کو اڑا دیا خود ہی۔ اب اس حوالے سے دوسرے جہاز کی خبر آ رہی ہے کہ ایک جہاز بھارتی ہی تھا، جبکہ دوسرا جہاز فرانس کا تھا، جس پر اسٹریٹ آف ہرمز میں فائرنگ کی گئی ہے۔ تو یہ اب فرینچ شپنگ کمپنی سی جی ایم جو ہے، اس نے کنفرمیشن دی ہے کہ کل جس جہاز پر بحری جہاز پر فائرنگ کی گئی وہ ان کا ہے۔ آبنہ ہرمز پر ہی اور جہاں پر سیز فائر کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں کہ دونوں ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے وائلیشن کیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وائلیشن نہیں کی۔ اسی دوران اسرائیلی چینل 12 جو ہے وہ ممکنہ طور پر جو ڈرافٹ اس وقت تیار ہو رہا ہے، اور امریکہ اور ایران کے درمیان جتنی بھی تجاویز ہیں یا شرائط ہیں ان کے اوپر کام ہوا ہے، اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس حوالے سے اسرائیلی چینل 12 جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے، اور وہ بڑا خوفناک قسم کا ہے۔ وہ کہتا ہے امریکہ کے مسودے کی مجوزہ تجاویز کیا ہے جنگ بندی کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے۔ ایران جس نے یورینیم افزودہ کی ہوئی ہے، اب وہ اپنی افزودہ یورینیم اور اپنے ایٹمی پروگرام کو، جو استثناء کی بات کی جا رہی تھی کہ وہ بند کر دیں گے 2 سال کے لیے، 4 سال کے لیے، اب کہہ رہے ہیں کہ امریکی تجویز یہ ہے کہ 15 سال کے لیے نیوکلیئر پروگرام کو بند کر دیا جائے، معطل کر دیا جائے، جس پر دونوں جانب سے جناب اتفاق ہو گیا۔ یہ دعویٰ ہے ان کا۔ ایران کے 60% اور 20% یورینیم کے ذخیرے کو جزوی طور پر ری ایکٹرز کے ایندھن میں استعمال کر دیا جائے گا۔ وہیں پر جہاں پر افزودہ کیا گیا ہے وہیں پر ایندھن کے طور پر اسے استعمال کر دیا گیا ہے۔ تاہم ایران نے باقاعدہ طور پر یہ اعلان کیا تھا کہ ہم کسی ملک کے حوالے اپنی افزودہ یورینیم نہیں کریں گے، تو اس پر بھی اتفاق کر لیا گیا ہے کہ ایران کے اس موقف کو مان لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایران کی جوہری تنصیبات جتنی بھی ہیں وہ IAEA کی نگرانی میں رہیں گی۔ یہ جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن ہے، وہ ایجنسی جو ہے وہ اس کی جناب لک آفٹر کرے گی، نگرانی وہ اس کی کرے گی۔
اور ایران کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سب سے بڑا سوال آبنائے ہرمز کا مستقبل، اس حوالے سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر آبنائے ہرمز کو کھولنا اور وہاں ٹول وصول کرنے کے امکان کے ساتھ کہ ایران وہاں پر یہ ٹول جو ہے وہ لے سکتا ہے، اس شرط پر آبنائے ہرمز کو کھول دیا جائے گا، جس پر اتفاق کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ ایران کو مرحلہ وار عالمی پابندیوں سے چھٹکارا دے گا، یعنی ان میں نرمی کی پیشکش کر دی گئی ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ عالمی پابندیاں آپ سے ہٹا لی جائیں گی۔ اس کے علاوہ سب سے بڑا سوال ایران کے منجمد اثاثے، جن میں ابتدائی خبر جو ایکزیس نے رپورٹ کی تھی وہ یہ کہ 7 ارب پہلی اور پھر 20 ارب یورینیم کی افزودگی کے حوالے سے جو شرط ہے اس پر ماننے کے بعد 27 ارب ڈالر جو ہے وہ امریکہ ان کے منجمد اثاثوں کو غیر منجمد کر دے گا، اس پر بھی ان کا دعویٰ ہے کہ اتفاق ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ ایران کے ساتھ غیر جارحیت کے معاہدے کا عہد کرے گا کہ دوبارہ کبھی بھی ایران پر حملہ نہیں کیا جائے گا، اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایک قرارداد اور کانگریس جو امریکی کانگریس ہے اس کے توثیق شدہ معاہدے کے ذریعے اسے یقینی بنایا جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ بھی معاہدے میں شامل کیا گیا ہے جس پر اتفاق ہے دونوں ملکوں کا کہ امریکہ خلیج فارس سے اپنی تمام فوجوں کو واپس بلائے گا، لیکن عین وہی وقت جب کل سینٹ کام نے یہ ٹویٹ کیا تھا کہ امریکی فوج کا سب سے بڑا بحری جہاز یو ایس ایس جیرارڈ فورڈ جو ہے ایئر کرافٹ کیریئر جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں پہنچ چکا ہے، اور اس حوالے سے آپ سے کچھ دیر پہلے امریکی میڈیا نے رپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے کہ جہاں اسے پہنچنا تھا منزل پر پہنچ گیا ہے۔ کل بھی یہ کہا گیا تھا اگر یہ امن کی باتیں ساری ہو رہی ہیں، اگر اتفاق بھی ہو رہا ہے، تو یہ اتنی فورس مڈل ایسٹ میں کیوں جمع کی جا رہی ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے جو شکوک و شبہات کو اور امریکہ کی اور اسرائیل کی نیت کو اس وقت بھی مشکوک بنا رہا ہے، کیونکہ نیتن یاہو کی طرف سے اب سے کچھ دیر پہلے ہی ایک بیان پھر آیا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ اس وقت حالت جنگ میں ہیں، وہاں سے امن کی کوئی بات نہیں کی جا رہی۔ اس کے علاوہ جناب یو اے ای والے معاملے پر آنے سے پہلے ایک اور خبر جو اس وقت خطرے کی گھنٹی بجا رہی ہے وہ ہے جناب رشین ڈیفنس منسٹر کا بیان، اور اس بیان میں وہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان ایران سے بچو، ابھی آپ نے ایران کی اصل طاقت دیکھی ہی نہیں ہے، یعنی وہ ایران جس نے 40 دن کی جنگ میں امریکہ جو دنیا کی سپر پاور، دنیا کی سب سے بڑی فوج کا مرکز ہے، جو 120 ممالک میں 752 اڈے رکھتا ہے، اس فوج کو ناخن چنے چبوائے، پھر اسرائیل جس کو ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا اس کے چپے چپے پر حملے کر کے بتایا کہ ہم اپنا ٹارگٹ جہاں چاہیں اچیو کر سکتے ہیں، جس نے ریجن میں موجود جتنے بھی امریکی اڈے تھے جن میں یو اے ای، سعودی عرب، قطر، کویت، بحرین، عراق، ان ساری جگہوں پر حملے کر کے یک وقت بتایا تھا کہ ان کے پاس کتنی بڑی ڈرون کی فورس اور میزائل ٹیکنالوجی کتنی ایڈوانس ہے۔ اب جو روسی وزیر دفاع ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے پاس بہت ہی ایکسٹریملی ایڈوانس میزائلز ہیں جو ابھی تک انہوں نے اس جنگ میں استعمال بھی نہیں کیے۔ یہ وہ خطرے کی گھنٹی ہے جو اس وقت امریکہ اور اسرائیل کی نیندیں اڑانے کے لیے کافی ہے، اور یہ خطرہ جو ہے خطے میں بیٹھے ہوئے امریکی فوجیوں اور جن کا دفاع کی ذمہ داری جو ہے وہ امریکہ پر ڈیپینڈنٹ ہے، ان کے لیے زیادہ خطرناک خبر ہے، کیونکہ اگر رشیا یہ کہہ رہا ہے تو اس میں حقیقت بھی ہوگی کہ ایران نے اپنی اصل مائٹ ابھی شو ہی نہیں کی، ابھی تو وہ میزائل شو کیے ہیں جو ان کے پاس ذخیرے میں پڑے ہوئے تھے۔ اصل میزائل جو کہیں جنہیں بین البر اعظمی میزائل کہا جا سکتا ہے وہ انہوں نے استعمال نہیں کیے، اس سے یہی سینس جو ہے وہ کم از کم ڈیولپ ہو رہی ہے۔ دوسری جانب جناب مڈل ایسٹ جو ہے وہ اس وقت رپورٹ کر رہا ہے کہ بھائی عرب امارات جو ہے وہاں کے جو پریزیڈنشل ایڈوائزر ہیں انہوں نے رائٹرز کو بتایا ہے کہ یو اے ای جو ہے اس کو امریکہ کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس کا دفاع کرے، کیونکہ
اس پوری جنگ کے دوران انہوں نے تو ایرانی جارحیت لکھا ہے، اس ایرانی جارحیت کے دوران یہ ثابت ہوا ہے کہ امریکہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ یو اے ای کی حفاظت کر سکے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت ہم یہ زیر غور ہے کہ جتنی بھی امریکی بیسز ہیں عربین گلف میں، وہ برڈن جو ہے، وہ بوجھ جو ہے، سب سے پہلے متحدہ عرب امارات اپنے سر سے اتارنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، یعنی جتنے بھی امریکی فوجی یا اڈے یہاں پر موجود ہیں وہ خالی کروائے جائیں گے اور فوجی واپس بھجوائے جائیں گے۔ اگر یہ ہو جاتا ہے تو یقین مانیے اس خطے میں ایران کے خلاف جو سب سے زیادہ سخت موقف یا دشمنی والا موقف ہے وہ یو اے ای کا ہے، جس کے بارے میں وہ ریاض کانفرنس کے حوالے سے ایک بریف سامنے آیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ متحدہ عرب امارات نے زور دیا ہے کہ اس پورے اعلامیے میں جناب اسرائیل کی مذمت بنا بھی کی جائے، اور اگر ممکن ہو تو ایران کی جو پاور ہے اسے ختم کیا جائے، اور اگر یہ بھی ممکن ہو کہ ایران پر نیوکلیئر حملہ کرنا ہے تو کر دیا جائے۔ یہ وہی عرب امارات ہے جس کے حوالے سے اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ جو ہے امریکی اڈوں کو خالی کرانے کے جناب معاملے کو اس پر غور کر رہا ہے۔ دوسری جانب یہی متحدہ عرب امارات ہے، اور ان کی کون سی کل سیدھی ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اماراتی وزیر ہے ریم الہاشمی، اب انہوں نے ایک مطالبہ کیا کہ ابنائے ہرمز پر کسی ایک ملک کا کنٹرول نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے جو سمندری حدود عمان اور ایران کی ہو، ان پر کسی اور ملک کی حکومت کیسے ممکن ہے؟ یہ ان کا حق ہے، یہ انٹرنیشنل رولز کے مطابق ہے، سی لاز جو ہے ان کے مطابق ہے کہ جتنی بھی سمندری حدود ہے ان پر ان ممالک کی ایک سرٹن لیمٹ جو ہے اس تک ان کا حق ہوتا ہے۔ اب یہ اماراتی وزیر جو ہے وہ یہ دعویٰ کریں کہ ابنائے ہرمز پر کسی ایک ملک کا کنٹرول نہیں ہونا چاہیے، اور دوسری جانب وہ کہہ رہی ہیں کہ امریکہ میں آئندہ 10 سال میں مزید 1.4 ٹریلین ڈالر کی سرمایہ کاری کریں گے۔ اگر یہ بات درست ہے تو پہلے تو یہ کہ کب تک حالات اس ریجن میں نارمل ہوتے ہیں؟ سب سے بڑا سوال کہ اسلام آباد میں اس معاہدے پر دستخط کب ہوتے ہیں، اور اس معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے دونوں ممالک جو ہیں کن شرائط پر متفق ہوتے ہیں؟ وہ شرائط جو اسرائیلی چینل 12 بتا رہا ہے وہ، یا وہ شرائط جو پاسداران انقلاب کے ترجمان بار بار بتا رہے ہیں کہ جب تک آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم نہیں کی جاتی، جب تک لبنان میں مکمل سیز فائر نہیں ہوتا اور وہاں سے اسرائیلی فوجیوں کا انخلاء نہیں ہوتا، جب تک ان کے جتنے بھی اس جنگ میں جو ایران کو نقصان پہنچایا گیا ہے اس کا ازالہ نہیں کیا جاتا، ان کے منجمد اثاثے ڈی فریز نہیں کیے جاتے، ان سارے معاملات کے درمیان اگر یہ مان لیا جاتا ہے تو پھر بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں کہ ایران جو ہے امریکہ کے ساتھ کسی چیز پر اتفاق کرے، کیونکہ ایران کے پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ پاسداران انقلاب کے قریبی حلقوں سے آنے والی خبریں کوئی خوش آئند نہیں ہیں، کوئی مثبت نہیں ہے۔ جو عباس عراقچی صاحب کے حوالے سے خبریں کل رپورٹ ہوئی اور جو آج مذاکراتی ٹیم کے آنے کے حوالے سے رپورٹ ہو رہی ہیں وہ کوئی حوصلہ افزا نہیں ہے۔ اللہ خیر کرے کہ اللہ کرے اس خطے سے بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ جنگ کا خاتمہ ہو، دنیا نارمل اپنی پوزیشن میں آئے، جو اس جنگ سے 28 فروری سے پہلے کی دنیا تھی وہ واپس لوٹ آئے، کیونکہ جنگ جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی اچھی خبریں یا اچھا وقت نہیں لاتی، وہ ہمیشہ بری خبریں اور برا وقت لاتی ہے۔ دنیا نے 40 دن میں دیکھ لیا ہے، سانسیں اکھڑنا شروع ہو گئی تھی، معیشتیں تباہ ہونا شروع ہو چکی، اسٹاک مارکیٹس گرنا شروع ہو چکی تھی، اور آئل مارکیٹ جو ہے وہ اوپر جانا شروع ہو گئی تھی، اور سب کو پتہ چل گیا کہ اس خطے میں اگر کچھ ممالک ترقی کر رہے تھے، جو ویسٹ سے زیادہ یہاں پر سرمایہ کاری ہو رہی تھی، ویسٹ سے زیادہ لوگوں کو یہاں پر اعتبار تھا کہ یہاں زندگی محفوظ ہے، ٹورزم بہتر ہے، بزنس بہتر ہے، ٹیکس فری ہے، تو اس خطے کے پورے فیوچر پر اب سوالیہ نشان ہے، اور وہ سوالیہ نشان اسی صورت میں مٹ سکتا ہے جب اسلام آباد میں معاہدے پر دستخط ہوں جن سے امریکہ اور ایران دونوں متفق ہوں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کب یہ معاہدہ ہوتا ہے، کون تشریف لاتا ہے، کیونکہ اسلام آباد کی ابھی سڑکیں اور گلیاں جو ہیں وہ جناب نو گو ایریا بننا شروع ہو چکی ہیں، ٹرانسپورٹ، ہوٹلز، ہاسٹلز بند کر دیے گئے ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ کسی بڑی شخصیت کی آمد ہے، شاید
جو CNN رپورٹ کر رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ خود آ رہے ہیں، JD وینس پاکستان کے اس دورے میں شاید امریکی وفد کو لیڈ نہ کریں۔ کرامت مغل کو فی الحال اس ویڈیو سے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔